अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी ने प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। तो वो तो आपने देख लिया कि जेल भरो तहरीक का अंजाम क्या हुआ, कि कल लाहौर में 200 कहते हैं गिरफ्तारियाँ दी, 210, और गाड़ियों में बैठ के सेल्फियाँ बनवाई। मगर जब TTPO या CCPO जिसका ऑफिस रास्ते में से गुज़र गया तो होश उड़ गए कि बकौल निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब के समझे थे चाय बिस्किट मिलेंगे ऑफिस में बिठाकर, मगर वो तो ले गए कोर्ट लखपत और फिर कहते हैं कि डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल, मच जेल तक पहुंचा दिया मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो रो पड़े जैसे कि इनकी आदत है, और आज ज़मानतों की दरख्वास्तें दायर हो गई एक दिन में, 24 आवर में। तो हिस्टोरिकली अगर आप चेक करें कि जब जेल भरो तहरीकें चलती हैं तो उसमें एक ज़िद एक ही होती है कि ज़मानत नहीं लेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हुकूमत को मजबूर करेंगे ख़ुद छोड़ दें। दूसरी तरफ पेशावर में आज परवेज़ खटक और दूसरे उनके जो रहनुमा हैं, मुझे तो उनके सारों के नाम भी याद नहीं है, जिसमें गवर्नर भी था साबिक, कि उन्होंने गिरफ्तारियाँ देनी थी, भाग गए। और सुना है पुलिस वाले, दिखाया भी कि स्पीकर्स पर बाकायदा अनाउंस कर रहे थे कि हमारी गाड़ियों के दरवाजे खुले हैं, आपको हुजूर आराम से पहुंचवाते हैं। तो खटक साहब ये कहते हुए दौड़ लिए कि जी जेल के दरवाजे खोले। और फिर खान साहब ने मुबारकबाद भी दी पेशावर वालों को, क्योंकि वीडियो तो पहले से तैयार होता है, उन्हें पता नहीं था कि इन्होंने दौड़ जाना है। बहरहाल खान साहब और उनकी पार्टी एक तमाशा है, कोई माने कोई ना माने। तो उसमें एक बड़ा खुसूसी ज़िक्र और है कि रोज़ाना खान साहब और उनके लोग कहते हैं कि इन्होंने मुल्क पर कर्जा चढ़ा दिया जाने वालों आने जो मौजूद हुकूमत है, इन्होंने 30-35 सालों में, और कर्जदार कर दिया, बेरोज़गार कर दिया। देखें, कर्ज़ की कहानी अगर आपने समझनी है ना, तो प्लीज़ अपने तौर पे, ये मीडिया तो आपको कुछ नहीं बताता ना, ये हुकूमती पार्टियां हैं, इनमें इतनी समझ है। वो मरियम आज भी तकरीर कर रही थी, अब क्योंकि पहले से पता था कि अदलिया के ख़िलाफ़ बयानिया बनेगा, तो अदलिया के ख़िलाफ़, और अदलिया आपकी क्या है वो तो सबको पता है। कल आपने देख लिया कि अपने ही जज ने जो बेंच में बैठा हुआ है, जो इलेक्शन के हवाले से बेंच बनाया गया है, उसी में मंदू खेल, जो जमाल मंटू खेल, उन्होंने एतराज़ उठा दिया कि इसमें तो चीफ जस्टिस और 2 जज जिनकी ऑडियो हैं और जो पहले से एजाजुल हसन है, कि आपकी तो हत्मी राय पहले ही आ चुकी है, और ये वो मोटिव तो बनता ही नहीं था, क्योंकि केस तो गुलाम मोहम्मद डोगर का था, CCPO लाहौर, जो आज लगाए गए हैं दोबारा से, और जिनकी एक और कहानी अदालत से आ गई है कि जनाब इन्होंने तो 2015 में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर ली कि 63 से 65 में पैदा हो गए ये दोबारा से। मशकूक लोग ऐसे ही होते हैं, ये कमज़ोर लोग जो होते हैं, ये जो आनियाँ जानियाँ दिखाते हैं, उन सब का रिकॉर्ड ऐसे ही होता है। तो बहरहाल, तो वो तो बेंच मैंने आपको पहले अगले घंटे में बता दिया था कि मुतनाज़ बेंच है। देखें, जिस मुल्क की अदलिया मुतनाज़ा हो जाए और चोर मशहूर हो जाए और पोलिटिसाइज हो जाए और मनूवरिंग के लिए मशहूर हो जाए, तो आप समझ लें कि आप इदारे ख़त्म हो चुके हैं। तो इस पर मैं आगे बढ़ूँगा। तो आखिरी बात इसमें करनी है कि देखें, खान साहब को एक बात समझ में नहीं आती कि आपने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए हैं, आपने अपना माली खसारा कम करने, कर्ज़ों की अदायगी भी देनी थी। आपने सिर्फ अगर समझना है ना, तो ब्लूमबर्ग पे, BBC पे, डॉन न्यूज़ पे चले जाइए और ये डालिए कि पाकिस्तान की किस हुकूमत ने कितना कर्ज लिया और टोटल किसने डिज़ास्टर किया, तो आपके सामने सब आ जाएगा। बस मैं इतना बताता आगे बढ़ता हूँ कि जब ज़रदारी की हुकूमत आई ना, तो उस वक्त पाकिस्तान पर $45 बिलियन का जो लोन था, जो सारा, जब वो गए तो $61 बिलियन का था। फिर 5 साल जो नवाज शरीफ की, जिसमें बिजली, घर भी लगे, सड़कें बनी, गवादर पोर्ट और सारी चीज़ें, तो जब वो गए तो 95 बिलियन का था। और खान साहब ने जो 45 माह हैं खान साहब के, उसमें $55 बिलियन का 54.767 बिलियन जो ब्लूमबर्ग कहता है कि इन्होंने लोन लिया, मतलब 150 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया। और काम क्या किया 45 उसमें
منتھ میں، یا آپ لوگ چیک کر لیں جس پر یہ سارا دن کہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے قرضے بتاتے ہیں، اپنے قرضے بتاتے ہی نہیں ہیں. اور مریم اور یہ پی ڈی ایم جو پوری ہے، ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے. یہ تو پاگل ہو گئے ہیں خان صاحب کے حملوں سے. انہیں ڈیل ہی نہیں کرنا آتا کہ بھئی بڑے بڑے اکانومسٹ کو لا کے جو غیر جانبدار ہیں انہیں بٹھائیں. اور نہ میڈیا کرنا چاہتا ہے، میڈیا کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. جس نے ناراض کرنے کی کوشش کی تھی وہ آج منانے پہ لگا ہوا ہے، سوال تک نہیں کرتا پراپر. اینی وے، دیکھیں اس وقت جو اصل مسئلہ ہے نا، آپ کی توجہ ہٹائی ہوئی ہے. تو چیزوں کو غور سے دیکھیں کہ آپ کے ملک کی صورتحال کیا ہے، آپ کھڑے کہاں ہیں. آپ پہلے تو اکانومی دیکھ لیں، سب کو یقین ہے کہ برباد ہو چکی ہے. اس کے آلٹرنیٹ کے حوالے سے ٹیکنوکریٹ حکومت، قومی حکومت اور آئینی راستے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن، اگر یہ کانسٹیٹیوشن ٹوٹ گیا تو وہ کھیل بھی ختم ہو جائے گا نا. حالانکہ میں بھی مخالفت کرتا ہوں، اسے مانتا ہوں تو کوئی نہیں ہے، مگر اس کی ضرورت موجود ہے اور اسے دکھاتے رہنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں تشدد کتنا بڑھ رہا ہے آپ کے ملک میں. آپ نے دیکھا بارکھان میں، بلوچستان میں کیا ہوا. اچھا، یہ سب پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، جیلیں بناتے ہیں. کہ 2 بیٹوں کی لاشیں تو مل گئیں، ساتھ میں ایک لڑکی کی لاش بھی ملی ہے 17 سال کی، 16 سال کی، جس کی پہلے عزت لوٹی گئی، پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. وہ ایک کہانی آپ نے سب نے سنی ہوگی. اور وہ وزیر ہے بندہ، اور وہ ابھی تک لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کو پتہ ہے اسی نے کیا. اس کی نجی یہ بلوچستان میں بہت عام ہے. اچھا، لوگ جو ہم ایک طرف ہمارے جو لوگ ہیں، عام لوگ جو بلوچستان سے باہر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے سرداروں نے یہ سارے حالات پیدا کیے ہیں جو بلوچستان میں علیحدگی کی تحریم، فوج تو کنٹرول کر رہی ہے. لیکن سچ پتہ ہے کیا ہے کہ بلوچستان پر اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے جو یہ بدماش ٹائپ کے سردار ہیں، ان سب کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پروٹیکٹ کیا ہے اور انہیں پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنا کے مراد یافتہ بنایا. انہیں سہولیات کی اور انہوں نے ظلم بڑھایا. اسکول نہیں کھلنے دیتے، ایک لمبی داستان میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو جس برائی کی بھی جڑ آپ تلاش کریں گے پہنچیں گے وہیں. اب دوسری طرف دیکھیں اس کا دوسرا ثبوت کہ سندھ میں کل سندھ ہائی کورٹ کی سکھر برانچ نے کہ ایک بینچ نے ڈاکوؤں کے امن و امان کے حوالے سے، ڈاکوؤں کے حوالے سے جو ریمارکس دیے. کوئی جج ہیں جسٹس صلاح الدین پنہور، انہوں نے کہا کہ ہر ضلع سے سندھ کے 2 سے 4 سردار جو منتخب نمائندے بھی ہیں، انہیں آپ پکڑ لیجئے، یہ سارے ڈاکو سرنڈر کر دیں گے جب تک ان کے منتخب نمائندوں سے تعلقات ختم نہیں ہوں گے، یہ ڈکیتیاں ختم نہیں ہوں گی. تو ایس ایس پی گھوٹکی نے عدالت کو بتایا کہ حالات یہ ہیں کہ یہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں. یہ انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر وائرل کرتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ ہی میں سے یہ لوگ غائب ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، جو پی ٹی آئی کے، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، این پی ایم کے اور ایکس وائی زی کسی کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ سے بے خبر ہیں. آپ ہی کے درمیان سے کوئی ایک اٹھ کے چلا جاتا ہے. اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. 30 سال سے تو مجھے پتا ہے کہ باقاعدہ اغوا برائے تاوان ایک بہت بڑی انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے اور فرنچائز ہو چکی ہے کہ ایک بندہ، اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک بندہ اٹھا لیا جاتا ہے نا تو اس کے ایک تو ان کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے، بینک میں لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، بیوروکریسی ملی ہوئی ہے نا، پولیس ملی ہوئی ہے، تو وہ پورا ڈیٹا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کی ورتھ کتنی ہے. وہ مطالبہ پیش کرتے ہیں. اگر آپ نے وہ پیسے جیسے 1 کروڑ روپے مانگے نہیں دیے، وہ ایک مخصوص ٹائم تک ویٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس مغوی کو آگے بیچ دیتے ہیں دوسری فرنچائز کو کہ یار ہم سے نہیں ہو رہا، تم کر لو. وہ بکتے جاتے ہیں اور بعض لوگوں کی تلاشیں ملتی ہے، بعض 2-2 3-3 سال کے بعد وہ پیسے بیچارے جمع کرتے ہیں اور دیتے ہیں. اب آپ بتائیے، یہ ریاست ہے. پھر ایک طرف ریاست خود مسنگ کرتی ہے لوگوں کو کیونکہ عدالتی نظام نہیں ہے نا. اور آپ جس سے بات کر لیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. تو انہوں نے اچھا اب اس میں ایرا غیرہ نتھو خیرہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو ملزم ہے وہ بھی اور جو نہیں بھی ہے شبہ ہے ہلکا سا اسے بھی لے گئے، زیادہ مار پیٹ لیا اور زیادہ یا تو مر گیا خود ہی یا خود مار دیتے ہیں کہ یار اب یہ سامنے آئے گا تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی تماشا لگے گا اور ملک میں بھی تماشا لگے گا. کانسٹیٹیوشن بظاہر دکھانے کو تو موجود ہے نا. تو پھر دہشت گردی آپ دیکھیں، آج بھی مقابلہ ہوا ہے
کہیں پر 8 دہشت گرد مارے ہیں، اپنا نہیں بتا رہے ہیں، جو واٹس ایپ پہ ہے کہ 3 یا 4 ان کے بھی مرے ہیں. ہر طرف دہشت گردی، مہنگائی، ہر چیز، تشدد، بد امنی، گڈ گورننس مطلب ریاست جسے کہتے ہیں، پھر لوٹ مار، ہر چیز موجود ہے نا ایز از. تو ریاست کی جو تعریف ہے اس پر یہ ملک پورا نہیں اترتا، مگر آپ لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کیا کرے گی یہ فیصلہ، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. تو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پہ بس اتنا سننا ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے نا جو مندو خیل نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ تو وہ موٹو بنتا ہی نہیں تھا، اور 3 ججوں کی جسٹس اعجاز الحسن اور وہ چور ویڈیو جس کی آڈیو جس کی آگئی مظاہر نقوی اور چیف جسٹس صاحب کی تو حتمی رائے سامنے آ چکی ہے. تو یہ تو اب بنتا ہی نہیں سارا کچھ. تو اگر الیکشن کا آرڈر دے دیتے ہیں کہ جی دونوں صوبوں میں الیکشن ہوں گے، تو آپ ذرا سوچئے کہ جب 4 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد اگر جنرل الیکشن ہونے ہیں اور صوبوں میں الیکشن موجود، حکومتیں موجود ہیں کسی کی بھی، اور خاصا بھی اسی لیے یہ گیم کھیل رہے ہیں، محاصرے میں لے لیا ریاست کو، اسمبلیت توڑی اسی لیے ہیں کہ 2 صوبوں میں جب ہماری حکومت ہوگی تو مرکز میں پھر کیسے جیتیں گے یہ، کیونکہ بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں ہوگی، سارا کچھ ہوگا. تو اس کے بعد جو غدر پڑے گا اس کا اندازہ ہے آپ کو کہ اگر 2 صوبوں میں ہو جاتے ہیں اور پھر جنرل الیکشن کے موقع پہ ہندوستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہے کہ ریاستوں میں ہوتے رہتے ہیں، مگر جس ریاست میں الیکشن ہوتے ہیں اس کی ٹوٹل اتھارٹی سیج کر دیتے ہیں. حکومت رہتی ہے موجود اپنی جگہ، مگر ٹرانسفر، تبادلے، تقرریاں اور جو بھی گورننس کے معاملات ہیں وہ الیکشن کمیشن اپنے ہاتھ میں لیتے اور کسی مجال نہیں بول سکے. آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہے نا، آپ کے یہاں تو سب کچھ پولیٹیسائز ہے، ایک ایک چیز. تو آپ جب تک آپ میں اویئرنیس نہیں آئے گی، آپ نہیں سمجھیں گے. دیکھیں جمہوریت یہ نہیں ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، میں اس پہ بہت پہلے بول چکا ہوں، اور بس انہی سے آپ تقاضا کرتے ہیں. آپ کو پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ڈیموکریسی میں ایک عام آدمی کا رول کیا ہے. امریکہ میں نا مثال طور میں ہیوسٹن میں یہاں رہتا ہوں، شوگر لینڈ میں رہتا ہوں، تو میری سراؤنڈنگ میں یہ فورٹ بینڈ کاؤنٹی ہے، 2 کاؤنٹی لگتی ہیں میرے خیال میں شوگر لینڈ میں ہی، اگر کاؤنٹی کو پورا چیک کریں تو اس کاؤنٹی کے جو سڑک صاف کرنے سے لے کر سڑک بننے تک اور موٹر وہیکل سے لے کر جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں نا، ان کے حوالے سے اسی علاقے میں سول این جی اوز ہوں گی چیک اینڈ بیلنس کے لیے، جو یہ بتاتی رہتی ہیں کہ اس علاقے میں اتنا پیسہ آیا تھا، اتنا نہیں لگا، اور یہ مقام ہو اس میں یہ سستی، اور مطلب مختلف چیک اینڈ بیلنس جسے کہتے ہیں. ایک تو اپوزیشن ہے، پھر میڈیا ہے، ذمہ دار میڈیا ہے، پھر سول سوسائٹی ہے، تب جا کر جو ڈیموکریسی کی جو بیسک نارمز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، جو آپ کے نہیں ہیں. اچھا دیکھیں، پی ٹی آئی کہہ کے تو یہ آئی تھی نا مڈل کلاس کی پارٹی ہوگی، جو اشرافیہ سے بھر گئی، اور وہ سب کے سامنے آ گیا فیض حمید نے کیسے بنائی. اب تو مریم نواز نے آج کھل کر تصویریں بھی دکھا دیں کہ فیض کس طرح آرمی چیف بننا چاہتا تھا، اور یہ اعجاز الحسن چیف جسٹس بننا چاہتا تھا جسٹس، اور سارے، اور عطا بندیال کا نام بھی دبے لفظوں میں لے دیا. مطلب اس سے زیادہ متنازع دلی اب کیا ہو سکتی ہے، یا فوج جسے کہنا چاہیے کہ کھل کر سامنے آ گئے، انہیں پتہ ہے کہ اب الیکشن کیسے جیتنا ہے. اچھا یہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ابھی ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کیپٹل ٹاک میں کہ اکانومسٹ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان شاہ اور ایک خاتون ہے جن کی کتاب بھی ہے باقاعدہ اکانومی پہ، بڑی بردبار خاتون نظر آتی تھیں، بہت پڑھی لکھی خاتون کی گفتگو سے بھی لگا. وہ کہتے کہ یہ سیاستدانوں کو تو ووٹ لینا ہوتا ہے چکمے دے کر، انہیں اکانومی کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور بیوروکریٹک کنٹری ہے یہ، اور ان میں بھی کوئی اکانومسٹ نہیں ہے، وہ بھی بس اپنے کام چلانے کا ریس یہاں تک پہنچے ہیں. بحث ہو رہی تھی کہ یہ اکانومی آئی ایم ایف کے ساتھ چل سکتی ہے. تو میں اس پہ آگے آؤں گا، مگر پہلے کیونکہ میں بھول جاتا ہوں، ذہن میں رکھیں یہ امریکہ میں کنسنسس ہے، جو انٹلیکچوئلز ہیں اکانومی کے اور پولیٹیکل جو اکانومسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں قرض لے کر ملک نہیں چلتے، اور وہ قرض کبھی بھی نہیں اترتے. اور پھر جب تک عوام میں اویئرنیس نہ ہو اور حکومتیں اس بات کو نہ سمجھیں کہ ٹیکس مسائل کا حل نہیں ہے، ٹیکس بڑھتا جائے گا، ترقی کم ہوتی چلی جائے گی. جتنا آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے تو پاکستان میں اس وقت تو ہو ہی یہ رہا ہے کہ
مجھے ان ٹیکسوں کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اب تو لوگ یہ مذاق میں بھی کہتے ہیں نا، بس قبر پہ ٹیکس لگنا باقی ہے اور مسکرانے پہ ٹیکس لگنا باقی تو ہر جگہ لگ چکا ہے نا. کہ سگریٹ پر جتنا زیادہ لگایا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ سگریٹ کے ایک سرے پر آگ اور ایک پر احمق ہوتا ہے، اب دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے اگر ایمانداری سے دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تو سب سے زیادہ مایوس کیا، وہ جو جانے والے آنے والے جو موجود ہیں یہ تو اچھے ہی نامور، مگر آپ انہیں کہہ کر آپ ووٹ لے کر کیا کریں گے؟ کسی کے پاس کوئی اکانومی کا ایجنڈا تو ہے ہی نہیں. آج تک کسی نے بتا کے دیا کہ حضور اگر پی ٹی آئی واپس آ جاتی ہے تو کیا کرے گی. پھر آپ ان کا رونا دھونا دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے استعفیٰ دیا تو قبول نہیں کیے، جب ہم نے قبول کر لیا، جب ہم واپس آنے لگے تو قبول کر لیے. پھر کہہ رہے ہیں ہم نے اسمبلی توڑنے کا آ کے الیکشن کراؤ تو کہتے ہیں اپنی دونوں اسمبلیاں توڑیں. ہم نے وہ توڑ دیں تو وہ بھی نہیں مانا، پھر جنرل الیکشن کا اعلان نہیں کیا. مطلب یہ اتنے ماشاءاللہ سادے ہیں کہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں جو ان کی ایسی تیسی روز پھیرتا ہے اور یہ پھنستے جاتے ہیں. مگر یہاں پر خاصا بظاہر اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو الیکشن کا ڈول ڈالا ہے 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر کے، اور میں نے محاصرے میں لے لیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی ریاست کو بھی، اور یہ الیکشن کروائیں گے، کانسٹیٹیوشنلی مجبور ہیں یہ، اور میری دونوں حکومتیں اگر بن گئیں تو جنرل الیکشن میں تو پھر میں آیا ہی آیا، جیسا کہ خان صاحب روز کہتے ہیں. مگر سہیل وڑائش نے ابھی 4-6-8 پہلے ایک بہت خوبصورت بڑی سادگی سے جو ان کا ایک طریقہ کار ہے جو اس پارٹی کو ایکسپریس کیا ہے نا، وہ سننے والا تھا. بظاہر تو ہمدردی نظر آ رہی تھی، محبت نظر آ رہی تھی، پی ٹی آئی والے بڑے خوشی ہوں گے، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس کمال ہنر سے محترم نے انہیں ایک رسوائی کا جو جامہ پہنایا. اس نے کہا، سہیل فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ ابھی پی ٹی آئی بڑی ناتجربہ کار جماعت ہے اور اسے بڑا ٹائم لگے گا سمجھنے میں، حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو تھوڑا موقع دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور انہیں کام کرنے کا موقع دے. انہیں پھنسا کے اس طرح سے تو یہ دیکھیں کام نہیں چلے گا نا. مطلب اس سے زیادہ کوئی گندہ کر سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا جیل بیرو تحریک کا کیا انجام نکلا کہ بھاگ گئے، ایک دن یہ جیل میں نہیں رہ سکتے. اور وہ جو شاہ محمود قریشی بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا اسد عمر، کیونکہ انہوں نے جیل تو دیکھی ہی نہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ شاہ محمود قریشی کبھی جیل میں گیا ہو. تو ایک ہی دن میں ضمانتیں کی درخواستیں آ گئی. کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. دیکھیں اس ملک کو اگر سدھارنا ہے تو پہلے آپ سب کو بڑے پیمانے پہ اجتماعیت اختیار کرنی ہوگی، اور یہاں کانسٹیٹیوشنل حکومتیں آئیں، سیاسی حکومتیں آئیں، مگر وہ حکومتیں آئیں جو پہلے گڈ گورننس پر لا سکیں. جو یہ ٹوٹے ہوئے ادارے ہیں جو متنازع بھی ہو چکے ہیں، جب تک ان کا پرسپشن درست نہیں ہوگا، ڈسپلن نہیں آئے گا اور اکانومسٹ نہیں آئیں گے، ریفارم نہیں آئیں گی، قرض سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ملک کب ڈیفالٹ کرتے ہیں؟ جب انسسٹینیبل آپ کی اکانومی ہو جائے، مطلب کہ آپ قرض اتنا دے چکے ہوں کہ آپ قرض اتار ہی نہ سکتے ہوں، پھر اور نیا قرض لینے لگیں تو آپ فارغ ہو گئے نا. اچھا سادگی کے لیے تو یہ لوگ تیار ہی نہیں ہے، اور اشرافیہ کبھی نہیں ہوتی، ممکن ہی نہیں ہے. اس کے لیے جب تک ایک مڈل کلاس قیادت سامنے نہیں آئے گی، ایک نئی پارٹی نہیں آئے گی جو بیسک نارمز ڈیموکریسی کی پوری کرتی ہو، اور اس طرح کی 3-4 پارٹیاں ہیں. یہاں تو امریکہ میں جو میجر 2 ہی پارٹیاں ہیں، یورپ میں بھی، کینیڈا میں بھی چھوٹی اور پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ کو اپنے اندر سے اگر یہ ملک ریاست بچانا ہے، ایک تو مجھے نہیں پتا کہ اب اس کے پاس کتنا ٹائم ہے، بچتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ ارجنٹینا اور یہ دوسرے ملک جو ڈیفالٹ ہوئے وہ نہیں ہیں، لبنان وغیرہ. یہاں انٹرنیشنل ایک کہنا چاہیے میدان جنگ بھی بنا ہوا ہے، اور بہت انٹرسٹ ہیں. سینٹرل ایشیا، روس، چائنا، انڈیا ایک ہب ہے بہت بڑا آبادی کا، کچھ 4 بلین آبادی تو جس سراؤنڈنگ میں رہتی ہے نا، اور پھر 4 بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں. تو اس میں میں اتنا نہیں سمجھتا ہوں، آپ سے صاف کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کیا، روس کے کیا مفادات ہیں، چائنا کے پاکستان میں کس حد تک رہ گئے ہیں، کتنے ہیں، امریکہ کیا چاہتا ہے، برطانیہ کیا چاہتا ہے، ڈیفالٹ کس کے حق میں ہے، کس کے حق میں نہیں ہے.
بھارت کیا چاہتا ہے جس سے ہم تعلقات دیکھیں. بھارت سے تعلقات کے بغیر تو ہم سروائیو ہی اب نہیں کرتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بھنڈی وائے دبئی لیں گے انڈیا کی. سینکڑوں چیزیں ہمارے انڈیا کی آ رہی ہیں مگر ہم وائے لے رہے ہیں. تو جب تک ریلائزیشن نہیں ہوگی اور گڈ گورننس ڈسپلن کے بغیر ناممکنات میں ہے کہ آپ کو اکانومی درست کرنے کی بنیادی شرائط روز بتاتا ہوں کہ قانون کی بالادستی، انصاف اور میرٹ، ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا وجود نہیں ہے، اور ساتھ میں ڈسپلن. اچھا یہ تین چیزیں ہوں تو ڈسپلن خود آ جاتا ہے. تو جب تک آپ ان باتوں کو ریلائز نہیں کریں گے کہیں نہیں پہنچنا. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.